बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम के छठे पारे की तफसीर का खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। छठे पारा, इसमें दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरतुन निसा है, उसके बाद सूरतुल माइदा शुरू होती है। सूरतुन निसा का जो हिस्सा छठे पारे में है, उसकी पहली आयत, छठे पारे की पहली आयत में इंतहाई अहम तरीन बात की गई है। अहम तरीन मसला जो है वो बयान किया जा रहा है। वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी बुराई को पसंद नहीं करते। पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं करनी, किसी की गीबत नहीं करनी। गीबत करना हराम है, इंतहाई सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। लेकिन चंद सूरतों में बुराई करना उसकी इजाज़त दी गई है। किसी की गीबत करना, किसी की बुराई को उसकी पीठ पीछे या लोगों के सामने बयान करना, उसकी इजाज़त दी गई है। वो यहाँ पे मौजूद है। फरमाया इल्ला मन ज़ुलिम, वो बंदा जिस पर जुल्म किया गया है, जिस पर जुल्म किया गया है, तो वो जालिम का जुल्म लोगों के सामने बयान कर सकता है। उसकी जो है कुछ वजूहात हैं कि किस वजह से वो बयान कर सकता है। एक तो ये कि जालिम का जुल्म लोगों को बयान करे ताकि उस पर जालिम जुल्म करने से रुक जाए। ऐसे बंदे के सामने बयान करे जो उसका जुल्म रुकवा सकता है। जालिम है, जुल्म कर रहा है, उस पर ज्यादती कर रहा है, अब ये चुप करके रहे, किसी को ना बताए, उसकी बुराई को बयान न करे, तो कब तक जुल्म सहेगा? इंसान नहीं सह सकता। तो जुल्म, अपने ऊपर से जुल्म को रुकवाने के लिए किसी को जाके बयान करे और बताए कि ये जालिम है, इसने मेरा हक खाया, मेरे ऊपर ज्यादती की या जुल्म किया। जिस तरह इस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो जालिम का जुल्म बयान करना, उनके खिलाफ आवाज उठाना और मजलूम के हक में बोलना, इसकी इजाजत है, बल्कि फर्ज है मुसलमानों पर कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाएं जिन पर जुल्म हो रहा है। लेकिन बल्कि मैंने पहले गालबन जितने भी पारे हमारे हो चुके हैं, हर पारे में मैंने ये बात की है। बल्कि रमज़ान का आज पहला रोज़ा है, रात को पहली तरावी पढ़ी थी, तो तरावी में मैंने तो दुआ की है क़ियामुल लैल में, कुनूत नाज़िला में। तो आप जितने भी मेरे भाई जो हुफ़ाज़ हैं, जिन्होंने तरावी पढ़ानी है, तो ज़रूर कुनूत नाज़िला करें। कुनूत नाज़िला में अपने मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूर दुआ करें। और जितने भी माएँ बहनें रोज़ेदार, आप सब इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें। हर अफ्तारी के वक्त अपने मजलूम भाइयों के लिए ज़रूर दुआ करें। और अफ्तारी के वक्त उनको भी याद रखें कि देखें हमारे पास किस्मों किस्म के खाने मौजूद हैं। हमारे वो भी भाई बहनें, कल एक माँ की वीडियो देखी, उसने कहा कि तुम आज से रोज़ा रखना शुरू कर रहे हो, हमारा 5 माह से रोज़ा है, हम तो 5 महीनों से रोज़े रखते आ रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमाएं। एक तो जालिम का जुल्म बयान करना ताकि उसका जुल्म रोका जाए। दूसरा इसका मकसद ये है जालिम के जुल्म को बयान करने के लिए कि किसी और को, कोई और बंदा उसके जुल्म का शिकार ना हो। जालिम का जुल्म बयान करें, फला बंदा धोखा देता है, फला फराड करता है, तो उसका फराड बयान करना ताकि कोई दूसरा बंदा उसके जाल में ना फंस जाए। दूसरा मकसद ये है कि किसी का जुल्म इसलिए बयान करना, उसकी गीबत या उसकी बुराई को लोगों के सामने इसलिए रखना ताकि लोग उससे फिर बच जाएं। और तीसरा मकसद ये है कि मजलूम के दिल का जो दर्द है वो हल्का हो जाए। अगर उसको भी इजाजत ना हो तो फिर आखिर कभी ना कभी जाके उसका गम फटेगा। जालिम कब, मजलूम कब तक जुल्म उठाएगा? हो सकता है कि वो तलवार निकाल ले, वो आगे आ जाए, ठीक है ना। तो ये इजाजत है जालिम का जुल्म बयान करने की। और फिर जिनके पास हुकूमत है, ताकत है, इख्तियार है, उनको चाहिए कि जालिम के जुल्म को रोकें और मजलूम का सहारा बने। और आगे अहम तरीन बात की गई, बड़ी प्यारी और पते की बात की गई है। अल्लाह फरमाते हैं कान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। दो चीजें इसमें बयान है, दो अल्लाह की सिफतें, एक समीअन और एक अलीमा। समी और अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं और अल्लाह ताला जानने वाले हैं। समीअन कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजलूम को दिलासा दिया है, खुसूसन इस वक्त के मजलूम जो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा के हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई, वो मजलूम है, उनके जुल्म की दास्तान को कोई सुनने वाला नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कान अल्लाहु समीआ, अल्लाह तो सुनने वाला है ना। ये आहें और सिसकियाँ और कोई नहीं सुन रहा तो रब सुन रहा है।
اور اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے، وہ امتحان سے سرخرو ہو رہے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے اور باقی امت مسلمہ کا بھی امتحان ہے، وہ اپنے امتحان میں سرخرو ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ امتحان میں ہار چکی ہے۔ اللہ نے مظلوم کو دلاسا دیا ہے کہ مظلوم دیکھ، تیرے ظلم کی داستان کو کوئی سننے والا نہیں ہے، سارے مظلوم کے ساتھی بنے ہوئے ہیں اور مظلوم کے ساتھ سارے ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کرنے والوں کی حق میں آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یا آپ کے ظلم اور آپ کی آہیں پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو یاد رکھو کان اللہ سمیع، اللہ تو سننے والا ہے نا۔ اندھیری رات بہت زیادہ جب اندھیرا ہو جائے تو کبھی نہ کبھی تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے نا، اور طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کو فتح دیں گے، وہ ڈٹے ہوئے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اور علیمن کہہ کر ظالم کو تنبیہ کی ہے کہ کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ تم مت سمجھو کہ تمہارے ظلم کی کسی کو پتہ نہیں، تم نے کیا کیا پلان کیے ہوئے ہیں اور کیا کیا فراڈ کیے ہوئے ہیں، اور کتنی چالیں چل کے ظالم کو پھنسایا ہوا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہوئی ہے کہ ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ علیمن کہہ کر اللہ رب العالمین نے ظالم کو تنبیہ کی ہے کہ تیرا ظلم اور کوئی نہیں جانتا، تو رب تو جانتا ہے نا۔ آگے بات کی، ان تبدو خیرا او تخفو، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، تخفو یا تم چھپا دو، او تعفو عن سوء یا گناہ کو برائی کو معاف کر دو، یہ عام معاملات میں ہے۔ اس وقت میں نے جو فلسطین کی بات کی ہے وہ تو بہت بڑا ایشو ہے نا، اس کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، اتنی زیادہ تعداد میں شہید ہو چکے ہیں ان کے۔ یہ عام طور پر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، آپ کو گالی دے دی یا مارا، کوئی بھی بات کر دی، آپ اس کی برائی کو پھر بھی بیان نہیں کرتے، چلو چھوڑو اس نے کر دیا، میں نے سہ لیا، برداشت کر دیا، اب کیا بتانا کسی کو، اس سے بھی غلطی ہوگی، اور وہ بھی مسلمان تھا، بھائی تھا، اس سے غلطی ہوگی، اب وہ بھی اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس غلطی کو ظاہر کرو یا چھپا دو یا معاف کر دو اس کو، او تعفو عن سوء یا اس کے گناہ کو معاف کر دو، تو یاد رکھو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی معاف کرنے والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معافی دے دیتے ہیں، اسی لیے عفوا قدیرا، معاف کرتے ہیں۔ ہم تو تب معاف کرتے ہیں نا جب ہم بدلہ نہ لے سکتے ہوں، ان کو معاف کرتے ہیں جو طاقت میں زیادہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین قدرت، طاقت، کنٹرول، اختیار ہونے کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کو بھی تو دیکھیں نا، کتنے گناہ ہیں ہمارے، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں معافی دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس کو ہم قدرت رکھتے ہیں سزا دینے کی، اس کو بھی معاف کر دیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ آگے اہل کتاب کی کچھ یہاں پر یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، ان کی خرابیاں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو توڑ دیا، اور اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر جو نعمتیں تھیں، انعامات تھے، وہ ختم کر دیے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو انسان پہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، گناہ کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی رحمت جو ہوتی ہے نا، وہ نیکی کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ فوراً کسی کا رزق نہیں بند کرتے، ورنہ کافر ان کو رزق نہ ملتا، کافر تو بالکل اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، کتنی دولتیں ہیں۔ سب سے پہلی سزا جو دنیا میں ملتی ہے نا گناہ کرنے کی، وہ سجدہ کی توفیق چھین جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا تراویح کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، بھاگ جاتے ہیں نا۔ یہ شوق کی عبادت جو ہے یہ کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، اپنے سامنے قیام کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ توفیق اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی جو سزا ملتی ہے کہ اللہ انسان سے پھر سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ میرے سامنے آئے۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے دعوت کرنی ہو اپنے گھر میں، اہم ترین دعوت ہو، کس کو بلائیں گے؟ کس کو بلاتے ہیں آپ اپنے گھر میں؟ جس سے دشمنی ہو، جس سے ناراضگی ہو، جو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، اس کو بلائیں گے؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ اسے ہی بلائیں گے نا جو آپ کا پیارا ہے،
جو آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، جو آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ اسی کو بلائیں گے نا کہ میرے گھر میں وہ آئے، میری اہم ترین دعوت وہ اٹینڈ کرے جو میرے ساتھ جس کا تعلق ہے، جس سے محبت ہے، ورنہ آپ نہیں بلاتے، آپ کہتے ہیں وہ اس کو میری پرواہ نہیں، تو جائے نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین بھی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی اسے توفیق عطا کرتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے، اللہ جس کو پسند، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس وقت آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے چنا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے چنا ہے، اللہ نے توفیق عطا کی ہے، اللہ نے ہماری صلاحیت کو اللہ نے اپنے راستے میں، نیکی کے راستے میں استعمال کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے میثاق کو توڑ دینے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر حق کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ یہ اپنے پیغمبروں سے کہتے تھے کہ ہمارے دل نا پردوں میں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، جتنی مرضی تبلیغ کر لو تم۔ آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں ہمیں نہیں اثر کرتی ان کی باتیں، یہ مولوی لوگ ایسے جو ہے وہ جنت جہنم کے قصے سنا کے، جہنم کی جو ہے عذابوں سے ڈرا کے لوگوں کو جو ہے رلاتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں رونا چھونا آتا، ہم نہیں ان کی باتوں سے وہ ہوتے، ہمارے جذبات نہیں مجبور ہوتے، ہمارے دل بڑے جو ہے وہ سمجھ لو پتھر دل ہیں، ورنہ جن کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیتیں سن کر، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احکامات بتائے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان پر جب اللہ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں وہ ایمان لائے مگر تھوڑے، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اس قول کی وجہ سے، عَلَى مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے۔ یہ قول جو پیچھے آگے آئے گا سورہ مریم میں، انہوں نے کہا تھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم یہ کہاں سے بیٹا لے کے آ گئی، اور تیری ماں بھی باغی نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا، یعنی مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی انہوں نے۔ اور یہ قول ان کا کہنا، نہ قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا، جو عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہہ بھی رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں پھر بھی قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما قتلوا، یعنی انہوں نے اپنے ذام میں تو قتل کر دیا، ما قتلوا، نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوا، نہ سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اور آج تک وہ معاملہ مشتبہ ہے ان میں۔ بعض ان میں عیسائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پہ چڑھ گئے، عیسائی کہتے ہیں خود سولی پہ چڑھے، اور یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا کیونکہ وہ معاذ اللہ ولد زنا تھے۔ انہوں نے تو یہی کہا نا، اس لیے ان کے اس جو ہے سزا کی وجہ سے، ان خرابیوں کی وجہ سے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور نہیں انہوں نے یقینی طور پر قتل کیا، ان کو خود کو بھی یقین نہیں ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا ان کو، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موت، ان کی موت سے پہلے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، وہ دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب ان پر بھی ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ، اور ان کے اس ظلم کی وجہ سے، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، اب یہاں اصل بات کی جا رہی ہے، جو میں نے بتایا نا کہ گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ کئی چیزیں، کئی نعمتوں سے انسان کو اللہ محروم کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی محرومی عبادت کی توفیق ہے۔ یہ سارے ان کے خرابیاں بیان کرنے کے بعد کیا کہا، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر حرام کر دی پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ نعمتیں جو ان کے لیے ہم نے میسر کی تھیں، ان کے ان خرابیوں کی وجہ سے ہم نے وہ نعمتیں ان پر حرام کر دیں۔ آج بھی ہوتا ہے، اللہ کئی نعمتیں کھانے کی توفیق ختم کر دیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ سجدے کی توفیق تو سب سے پہلے ہے نا، پھر کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جی اس کا جو ہے دودھ بند ہے،
اس کا گوشت بند ہے، اس کے جو ہے فلاں چیز بند ہے، اس کی فلاں بند ہے، اس کے فروٹ بند ہیں، اس کا میٹھا بند ہے. کس وجہ سے بند ہیں؟ کس وجہ سے بند ہیں؟ سوچیں. کیوں؟ اللہ کی نعمتیں تو حلال تھی نا، اللہ نے بند کر دی. ابھی پچھلے دنوں بڑے چرچے تھے، رات کو میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا. انڈیا کے ایک بہت بڑے جو پتہ نہیں کیا نام ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، بہت بڑے بزنس مین اور پورے ایشیا کے سب سے پہلے نمبر پر امیر، اس نے شادی کی تو کروڑوں کا خرچہ کر دیا اپنے بیٹے کی شادی پر. دنیا دیکھ کر بڑی، کئی لوگ وہ چاہ رہے ہوں گے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، ہمارے پاس بھی ہوتا. لیکن وہ تحریر پڑھی، بڑی زبردست تھی، مجھے رونا آ گیا اس پر. تحریر کا عنوان تھا تصویر ادھوری رہتی ہے. تصویر ادھوری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ادھورا پن ضرور رکھتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں خود نہیں ہوں سب کچھ کرنے والا، مجھے کنٹرول کرنے والی کوئی ذات ہے. کروڑوں اربوں کا پیسہ اس کے پاس، اور اس کی ایک گھڑی جو اس نے پہنی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ بھی وائرل تھی ویڈیوز، کہ اس کی ایک گھڑی 14 کروڑ کی تھی، انڈین 14 کروڑ. اس کے بیٹے نے جو گھڑی پہنی تھی، 2-2.5 ہزار قسم کے کھانے کھلائے گئے لوگوں کو، اور کئی اربوں کا جو ہے خرچہ کر دیا گیا. لیکن اپنے بیٹا، اس کا جو بیٹا ہے ایک بہت ہی بری بیماری میں وہ مبتلا ہے، جس سے اس کا وزن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کروڑوں کا مالک، اربوں کا مالک، اور ایشیا کا سب سے بڑا امیر، بہت بڑا بزنس مین اور پیسہ خرچ کرنے والا، اپنے بیٹے کے لیے صحت کا ایک دن بھی نہیں خرید سکا. صحت بھرا ایک دن بھی نہیں خرید سکا اپنی دولت سے. اللہ نے کیا پیغام دیا ہے کہ سب کچھ دیا ہے میں نے تمہیں، دیکھو جو ادھورا پن میں نے رکھ دیا ہے اس کو تم پورا کرنے کی جرت نہیں رکھتے. بڑے علاج کرائے ہیں، مہنگے سے مہنگے علاج کرائے ہیں. ایک اور بیماری بھی ہے، دمہ ہے شاید، تو اس کا جب علاج کرتے ہیں تو وزن بڑھتا ہے. تو اللہ نے ہر جگہ پر ادھورا پن رکھا ہے. کس لیے؟ تاکہ انسان کو پتا ہو کہ سب کچھ میں نہیں ہوں، ساری قوتیں طاقتیں میرے پاس نہیں ہیں. اسی طرح ہر کسی کی زندگی کی کہانی ہے. دور سے تو نظر آتا ہے نا کہ اس کی زندگی بڑی آسان ہوگی، بڑی جو ہے کوئی اس کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ بڑا پیسہ ہے. پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہے. اس کی زندگی آسان ہے، یاد رکھیں. چاہے وہ کسی جو جھونپڑی میں بھی رہتا ہے نا، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکانوں پہ رہتا ہے، اپنی سواری نہیں ہے، اس کی زندگی آسان ہے جس کو اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے. جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، چاہے اس کو وہ چیز نہ ملے جو زندگی میں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. چاہے 10-20 ہزار تنخواہ بھی لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کیونکہ رب کا وعدہ ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو اللہ کی ہدایت کی اتباع کرے گا، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بندہ عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہے عورت ہے، اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر پاک چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دیں. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے کثیرہ، بہت زیادہ حلال چیزیں حرام کی تھیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان کو سود کھانے کی وجہ سے، سود کھاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ان کے یہودیوں کے سود لینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی حلال چیزیں حرام کی. آگے بھی اسی پارے میں آ رہا ہے اکلہم السحت، سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہودیوں کی خرابیاں بیان کی کہ یہ سود کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس وقت بھی سود کھاتے تھے اور آج بھی سودی نظاموں کے پشتی بان ہیں، اور سب سے بڑے سود کے پیچھے یہی ہے. سب سے بڑے بینک جتنے بھی ہیں ان کے مالک یہودی ہیں. عالمی بینک IMF جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور اس کے ماتحت ہیں جتنے بھی بینک ہیں، اکثر بینک اسی کے ماتحت ہیں. اور پوری دنیا کو سودی قرضوں کی لپیٹ میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے. آج تک سود کھا رہے ہیں. اور پھر اسی ان کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں ذلت سے بھی دوچار کیا اور کئی مرتبہ عروج بھی دیا. اس وقت جو ہے وہ ان کا عروج نظر آ رہا ہے کہ سودی نظام میں ملکوں کو جکڑا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، اور میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن یہ عروج ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا. کئی دفعہ عروج بھی آیا اور زوال بھی آیا. اور اصل خرابی یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ نے، جو ان کو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا، امت مسلمہ کو دی گئی تھی قوم کی رہبری اور رہنمائی،
उम्मत मुस्लिमा ने वो रहबरी का हक भी अदा नहीं किया, इसलिए उम्मत मुस्लिमा को उनके सामने गिरा दिया गया। आज उम्मत मुस्लिमा में वो क़यादत नहीं है, वो सियादत नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा में सलाहुद्दीन अयूबी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर वो लीडर और कायद नहीं है जो सहाबा कराम की तरह मुसलमानों को लीड कर सकें, जिनके अंदर तकवा हो, ईमान हो, मुसलमानों को मुत्तहिद कर सकें। उन्होंने हमें जो है टुकड़ों में बटा हुआ है, जुदा जुदा किया हुआ है। चाहे हमने ज़ाहिरी तौर पर जो है तंजीमें बनाई हैं, OIC बनाई हुई है, और जो है कर तो कुछ नहीं रहे ना, खाली जो है 1-2 मीटिंगें करने के फ़लस्तीन के मामले पर क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला तौफीक दें उम्मत मुस्लिमा को सुधरने की, अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल कर दें। आगे जो है यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि हमने आप पर वही की जिस तरह आपसे पहले अंबिया पर वही की गई थी। आप कोई नए नबी नहीं है, बल्कि उसी तरह इन्ना वहीना इलैका कमा वहीना इला नूह, जिस तरह हमने नूह पर वही की और आपसे पहले जितने भी नबी आए, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक और उनकी औलादें, ईसा, अयूब और यूनुस, ये अंबिया के पूरी एक लिस्ट बयान की गई है। उसके बाद अहले किताब को यह कहा गया ला तग़लू फी दीनिकुम, दीन में गुलूव ना करो। गुलूव किसे कहते हैं? गुलूव कहते हैं किसी को उसकी हद से बढ़ा देना, हद से ना बढ़ाओ। अहले किताब ने क्या किया था? ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, हद से बढ़ा दिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, हद से बढ़ा दिया। तो फरमाया ला तग़लू फी दीनिकुम, दीन में गुलूव न करो, हद से न बढ़ाओ। और कई मुसलमानों ने भी गुलूव किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शेर सुना होगा आपने, क्या कहते हैं? वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये कितना बड़ा गुलूब है। उन्होंने बेटा बनाया, इन्होंने कह दिया माज़अल्लाह वो जो अर्श पे थे वही आ गए मदीना में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोका, ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे बढ़ा चढ़ा के मेरा शान बढ़ा न देना जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम का शान बढ़ा दिया था। और अल्लाह ने कुरान में रोका है ला तग़लू फी दीनिकुम। और कोई उनको कहे कि ऐसे ना करो, कहते हैं जी शान में गुस्ताखी होती है। गुस्ताखी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान वही है जो अल्लाह ने बयान किया है। अगर हम अपनी तरफ से बढ़ाएं चढ़ाएंगे तो वो कुफर बन जाएगा, वो अल्लाह की नाफरमानी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाफरमानी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूं, ये अल्लाह के नूर में से नूर हूं। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मिन नूरिल्लाह कहते हैं, जबकि सूरतुल इखलास का वाज़ेह पैगाम है लम यलिद वलम यूलद। ये हम तफसीर में पढ़ चुके हैं, पहले दिसंबर में एक क्लिप भी मैंने बताया था। सूरतुल इखलास की तफसीर चैनल पे मौजूद होगी। और आगे ये कहा कि लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह, मसीह जो है तुमने अल्लाह का बेटा बनाया है, वो अपनी शान में कमी महसूस नहीं करते कि वो अल्लाह के बंदे हों। तुम कहते हो कि शान इसी में है कि वो अल्लाह के बेटे हैं, जबकि मसीह जो है ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा बिन मरियम, वो अपनी शान को कम महसूस नहीं करते कि वो अल्लाह के बंदे हों, क्योंकि उन्हीं की शान इसी में है कि वो रब के बंदे हैं। अन यकून अब्दन लिल्लाह वल मलाइकतुल मुकर्रबून, और अल्लाह के जो करीबी फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह की अब्दियत में, अल्लाह की बंदगी करने से आर महसूस नहीं करते। इसी तरह प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी अल्लाह के अंबिया हैं, वो सब के सब अल्लाह की बंदगी करने से आर महसूस नहीं करते। बंदा होने में क्या आ रहा है, जब हैं उसके बंदे हम, इसमें तो शान है, इसमें मकाम है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आपकी जो है आपने फरमाया अना अव्वलुल आबिदीन, मैं सबसे पहला इबादत गुजार हूं। पीछे मुझे दुआ भी जहन में नहीं आ रही है, उस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में क्या कहा, वह अना अव्वलुल आबिदीन, ऐ लोगों सुनो, अना अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहला इबादत गुजार, सबसे पहला अल्लाह का बंदा मैं हूं। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, ये जो अल्लाह के बंदे थे वो अल्लाह की बंदगी करने से आर महसूस नहीं करते। तुम क्यों समझते हो कि इसमें आर है? यही कहा ना कि अल्लाह का बंदा जब बना दें तो शान कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? जब उन्होंने खुद कहा कि हमारी शान इसी में है कि हम अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमें भी हुक्म है ला तग़लू फी दीनिकुम, दीन में किसी किस्म का गुलूव नहीं करना, शान को बढ़ाना नहीं और कम भी नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ताला हमें सही दीन की समझ अता फरमाए, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक और जुर्रत दें। आगे जो है वो सूरतुल माइदा शुरू हो रही है। सूरतुल माइदा में पहले शुरू में मुआहिदों की तकमील पर जो है वो जोर दिया गया है।
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, ए ईमान वालो वादे पूरा किया करो। आज बददियानती की वजह से मुसलमान वादे पूरे नहीं करते, इसलिए दुनिया भर में हम जो है वो मारूफ हैं धोखे में, फ्रॉड में, दो नंबरी करने में। अल्लाह ने मकाम और मर्तबा इसीलिए दिया था अखलाक पर, वादों की तकमील पर और इंसाफ करने पर, इंसाफ के साथ खड़े होने पर। पिछले पारे में भी आयत थी ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ गवाही देने वाले। ये नहीं देखना कि किसके हक में दे रहे हैं। आज तो बरादरी के हक में बोला जाता है ना, आज यही कहते हैं चाहे वो ना हक पर है, वो गलत है, वो जो है झूठा है। ये देखकर अक्सर मुसलमान हम में से क्या है, उसी का साथ देंगे कि ये मेरी बरादरी का है, ये मेरे इलाके का है, इसकी जुबान और मेरी जुबान एक है। ये पंजाबी है तो मैं भी पंजाबी हूं, ये सराइकी है तो मैं भी सराइकी हूं, ये पश्तून है मैं भी पश्तून हूं, इसलिए इसी का साथ देना है, या ये मेरी कौम का है, ये मेरे इलाके का है। ये नहीं देखते कि हक किसके साथ है, इंसाफ किसके साथ है। जब मुसलमान इस चीज को देखते थे कि हमने हक देखना है, हमने इंसाफ देखना है, हमने अदल करना है, तो उस वक्त अदल के इन फैसलों को देख कर लोग मुसलमान हो जाया करते थे। बल्कि मुझे वाकयात याद आए, एक किताब में पढ़े थे हुक्मरान साहबा, एक किताब है, महमूद अहमद गजनफर ने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, उनकी एक किताब है हुक्मरान साहबा। उसमें भी एक और किताबों में भी ये हैं, तारीख में वाकयात लिखे हैं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दौरे खिलाफत था, वक्त के खलीफा थे। उनकी ना ज़रा गिर गई कहीं पे, तो एक यहूदी ने उठा ली और हज़रत अली ने देखा, कहा कि ये मेरी है, वापस करो। उन्होंने कहा नहीं आपकी है तो दलील दें, आप दलील दें कि आपकी है। अदालत में गए, मुकदमा हुआ काजी के सामने, हज़रत अली कहने लगे कि ये मेरी है, फलां जगह पे गिरी थी। सुने अब अदालत में तो फैसला कैसे, हमारी अदालतों में क्या होता है कि कोई बड़ा असर, अब देखें मुसलमानों के खलीफा हैं, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा पैसे वाला वो कहता है देता है कि और तरीके से लूं, ऐसे ही होता है ना। एक अदना सा बंदा उसके मुकाबले में कैसे जा सकते हैं अदालत में। हमारा निजाम किस कदर बूदा और बुसीदा हो चुका है। इसी वजह से हमें देखकर काफिर हमारे जब किरदार को देखते हैं, इसी किरदार के बारे में अल्लाह इकबाल ने कहा था ना, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, ये मुसलमान है वज़ा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माएं। आज हमारे किरदार को काफिर देख के शर्माते हैं। बल्कि मुझे बात याद आई, एक हमारे उस्ताद जी थे कासिम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, पिछले रमज़ान में वो फौत हुए। तो वो गए एक जगह पे सिंध में ना, वहाँ पे हिंदुओं की भी दुकानें, वहाँ पर वो किसी हिंदू की दुकान पर गए और फ्रूट लेने थे। उन्होंने फ्रूट देखने लगे, पेटी बंद थी ना ऊपर। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है पाकिस्तान में, खुसूसन पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ ना, ऊपर जो है वो अच्छे होंगे, नीचे से खराब होंगे, अक्सर यही है। इल्ला मा रहिमा रब्बी, कोई एक आध सही मिले तो मिले, वरना क्या है आगे जो चीज दिखाने के लिए रखी है वो और है, और दूसरी साइड पर जहां से उठा के देनी है वो रखी हुई है। अब इन्होंने भी उस हिंदू की दुकान पर जो ऊपर वाले हटाकर नीचे से देखने लगे, तो हिंदू ने कहा हजरत किसी मुसलमान की दुकान पर नहीं आए हुए तुम, ये मुसलमान की दुकान नहीं है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे होगा। अब देखें वो हिंदू मुसलमान का मजाक उड़ाता है कि मुसलमान ये काम करते हैं, धोखा मुसलमान देता है। अल्लाह का वास्ता सुधर जाएं। हम सबको, पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधारें ना। हम जो काम करते हैं उसमें तो धोखा ना हो, फरार ना हो। जो चीज दिखाएं, सैंपल दें, वही चीज दें बाद में। तो मैं बात बता रहा था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका जो है वाकया अदालत में चला गया। अब काजी, उन्होंने खलीफा को बुला लिया, कहा कि जरा आपकी, कहा मेरी है, कहा गवाह। कहने लगे मेरे बेटे हसन वो गवाह है इसके। अब काजी क्या कहता है, काजी कहता है अली आपकी सदाकत, अदालत, अमानत, दयानत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं आप सच्चे हैं, ये जरा भी आपकी है, लेकिन अदालत के उसूल हैं। जरा आपके पास गवाह नहीं है, और गवाही के लिए जो आपने पेश किया है वो आपका बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जाएगी। कोई और गवाह है तो लाएं। हज़रत अली कहने लगे मेरा और कोई गवाह नहीं है। तो अदालत ने यह फैसला किया, काजी ने फैसला किया
کہ علی کا خلیفہ وقت کا کوئی گواہ نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے، تو لہٰذا یہ زرہ یہودی کو دی جا رہی ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب جب یہودی نے یہ فیصلہ دیکھا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کہتا ہے میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں کا نظام کیسا ہے، یہ زرہ ہی نہیں کی ہے، مجھے پتا ہے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا نظام عدل کیسا ہے۔ اس طرح کے کئی اور واقعات موجود ہیں، لیکن آج ہماری حالت و کیفیت کیا ہے، کہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور آگے ایک اور آیت میں عدل پر اور زیادہ جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کونوا قوامین، کھڑے رہنے والے بن جاؤ، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بنو، انصاف کے گواہ بنو۔ آج مسلمان آپ کو جھوٹی گواہیاں دینے والے مل جائیں گے، جھوٹے قرآن اٹھانے والے مل جائیں گے، قتل کے قاتل کے ساتھ کھڑے ہو کر مقدمہ لڑنے والے اور قاتل کو چھڑانے والے، قتل کا جرم کرنے والے کے خلاف عدالت میں جھوٹی قسمیں اٹھانے والے آپ کو ملیں گے۔ کون ہے وہ؟ اس کو پتہ ہے کہ قاتل ہے، قتل اسی نے کیا ہے، مجرم ہے یہ، لیکن اس کو چھڑانے کے لیے عدالت میں دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر جھوٹے قرآن اٹھا رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کیسے اس ملک میں اللہ کی رحمتیں آئیں؟ قرآن جو اوپر بلند کرنے والی کتاب تھی، جو پڑھنے کی کتاب تھی، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو۔ یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا، عدالتوں میں اٹھایا جا رہا ہے جھوٹی قسموں پر، پڑھنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور آگے کتنی اہم ترین بات کی، فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم، نہ ابھارے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے۔ اور یہ دشمنی، یہاں دشمنی سے مراد ذاتی دشمنی نہیں، اسلام کی دشمنی ہے، وہ کافر قوم ہے، تم اس کے ساتھ اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، وہ دشمن ہے، مخالف ہے تمہاری اور کافر قوم ہے، لیکن پھر بھی اس کافروں کا کفر، اس دشمن کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اعدلو، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اگر تمہارے عدل کا فیصلہ تمہارے دشمن کے حق میں جاتا ہے تو تم عدل کرو، تم نے عدل کرنا ہے، عدل کرو گے اللہ دنیا میں بلندیاں عطا کرے گا، اللہ دنیا کی سیادتیں دے گا، اللہ دنیا کی امامتیں عطا کر دے گا۔ اگر عدل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہو چکا ہے۔ امت مسلمہ باوجود اربوں کے میں تعداد ہے، بہت سارے ملک ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہیں ہم۔ اور آج کفر کی عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں قانون ہے، چاہے ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے لیکن اس قانون پہ عمل ہوتا ہے، اس قانون کو فالو کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، چاہے قانون بنایا ہوا ہے لیکن بڑا پیسے والا قانون کو اپنے جوتے کی نوک تلے روند کے چلا جاتا ہے۔ اس کو پتہ، آپ دیکھیں نا روڈ پہ کوئی جا رہا ہو، پولیس والا روکے اس کو، فوراً وہ اپنی گاڑی روک کے کیا کہتا ہے، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ ہوتا ہے نا ایسے، جس کو کوئی رشتہ دار جو ہے وہ حکومت میں ہے، کسی عہدے پر ہے، تمہیں نہیں پتا، کراؤں کال ابھی۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹوں کے لیے قانون ہے، بڑے کے لیے موج ہے یہاں پر۔ اسلام نے کیا کہا، لا یجرمنکم، تم نے عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی تمہارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ دار کی رشتہ داری، تمہارا قریبی کا قرب تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ تمہارے عدل کا فیصلہ دشمن کے حق میں جاتا ہے اور تمہارا عدل کا فیصلہ تمہارا اپنا جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، تب بھی تم نے عدل کرنا ہے، تب بھی عدل کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت، ابھی صحابی کا نام یاد نہیں ہے، جب خیبر فتح ہوا تھا، خیبر کی زمینیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دی تھیں، وہ اس میں کاشتکاری کرتے تھے حصے پر، جس طرح آج زمینیں حصے پر دی جاتی ہیں، زمینیں مسلمانوں کی تھیں کیونکہ فتح کر لی، اور یہودی وہیں پہ کاشت کرتے تھے۔ اب جب پھل اترتا تو پھل کے حصے کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ بھیجتے کہ جاؤ حصے کرو اور تولو پھل کو کتنا ہو گیا ہے، جتنے پر وہ ان کا جو ہے آپس میں کمٹمنٹ تھا کہ اتنے حصے تمہارے اور اتنے حصے ہمارے،
صحابی جاتے جا کر وہ تولتے باغ کے پھل پورا تول کر جتنا حصہ ان کا ہوتا وہ ان کو دیتے، جتنا لے کے آنا ہوتا وہ مسلمانوں کے لیے لے کے آتے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں مجھے یہودیوں نے رشوت دینے کی کوشش کی، کیونکہ شروع سے ہی بڑے سود خور اور اس طرح کے کام کرنے والے، رشوت دینے کی کوشش کی، کیا کہ یہ تم لے لو اور تم جو ہے ہمارا حصہ زیادہ کر دو، ان کا کم کر دو۔ تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ صحابی نے جواب دیا، کہا کہ اس زمین کی اس پشت پر جس کی طرف سے میں آ رہا ہوں نا، جس کا میں نمائندہ ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، جن کا میں نمائندہ ہوں سب سے زیادہ محبت میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ان سے کرتا ہوں، اور تمہاری طرف آیا ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ نفرت مجھے تم سے ہے، کیونکہ تم میرے اس محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ ان سے مخالفت کی ہے، ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، سب سے زیادہ محبت ان سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت تم سے ہے۔ لیکن یاد رکھو، مجھے اپنے محبوب کی محبت اس بات پر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں انصاف نہ کروں، نہ تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ میں انصاف نہ کروں۔ میں نے انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، میں نے جو تولنا ہے وہ انصاف پہ تولنا ہے، جتنا حصہ تمہارا بنتا ہے وہ تمہیں دوں گا اور جتنا حصہ مسلمانوں کا بنتا ہے میں وہی دوں گا۔ نہ محبت مجھے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ میں عدل نہ کروں، نہ تمہاری نفرت اس بات پر آمادہ کرے گی کہ میں عدل نہ کروں، میں نے عدل کرنا ہے۔ یہودیوں نے جب یہ بات سنی اور پھر دیکھا فیصلہ جو انہوں نے تولا، جو بانٹا انہوں نے، کہا اسی عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، اسی عدل کی وجہ سے نظام قائم ہے۔ عدل کریں گے، دیکھیں نا حکومتیں گرتی ہیں، ہمارے ملک کی معیشت ڈاواں ڈول ہے، کیا وجہ ہے؟ عدل نہیں ہے۔ عدل کرنے والے بن جائیں، انصاف کرنے والے، اور یاد رکھیں جتنا اپنے آپ کے اختیار میں نا، اصل میں نا ہم کہتے رہتے ہیں کہ حکومت فلاں ہے، یوں ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اس میں ہم کرتے نہیں۔ جتنا اختیار آپ کے پاس ہے نا، اپنے گھر میں عدل کریں، اپنے بچوں میں عدل کریں، اپنے شاگردوں میں عدل کریں۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی کے آپ بڑے ہیں تو اپنے ماتحت لوگوں میں عدل کریں۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عدل کریں۔ آپ کے اختیار میں جو کچھ ہے یا کسی با اختیار کو آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو آپ ان تک پہنچائیں بات عدل کی۔ اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آگے پھر جو ہے انہی کے خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، اور یہاں اس صورت میں وضو کے اور تیمم کے مسائل بھی بیان کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ واو ارجلکم جو عطف ہے نا، عطف اس کا فاغسلوا پر ہے، کیونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر اس کا عطف وامسحوا پر ہو نا تو آگے برؤوسکم سین پر کسرہ ہے، وارجلکم آنا چاہیے تھا، کیونکہ ارجلکم ہے، وجوہکم ارجلکم، تو اس کا عطف فاغسلوا پر ہے کہ پاؤں کو بھی دھونا ہے، الی الکعبین ٹخنوں سمیت، ٹھیک ہے نا۔ یہ مزید ڈیٹیل اگر دیکھنی ہے آپ نے اس کی تو آپ تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں۔ آگے ایک اہم ترین آیت ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فتح دی، جادوگروں سے جیتے اور بنی اسرائیل کو لے کر آئے اور پیچھے فرعون کی فوجیں غرق ہو گئیں، اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون کی فوجوں کو ہلاک کر دیا، ان کے محلات کا وارث اور مالک ان کو بنا دیا۔ اس کے بعد کے واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کر آ رہے تھے، بنی اسرائیل کو لے کے آ رہے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ اب تم نے فلسطین میں داخل ہونا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اب یہودی کہتے ہیں، قابض ہوئے پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے۔ جب ان کو دیا گیا تھا اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ یہودیوں کو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام اور کہا کہ اس قوم میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدس، اے قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس زمین سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ اس کی فتح تمہیں ملے گی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اب جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل واپس نہیں پلٹنا تم نے، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان ہوگا تمہیں۔ یا قوم قالوا یا موسیٰ، اب اس وقت جو ہے
ان کی حالت دیکھیں، ان کا اخلاقی گراوٹ اور اخلاق کا لیول دیکھیں کہ سامنے ابھی اللہ کی رحمت دیکھ کے آ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرعونیوں کو غرق کیا ہے، ان کے محلات کا ان کو مالک بنا دیا ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا جہاد کرو تمہیں اللہ اس مقدس سرزمین کا مالک بنا دے گا۔ لیکن وہاں پر ایک قوم آباد تھی، امالکا کے لوگ تھے اور بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، اور یہ ان سے ڈر گئے۔ بڑی مشہوری تھی ان کی کہ بڑے جنگجو ہیں یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں لڑنا، ہم نے نہیں جانا، کیونکہ غلامی میں رہ کر کس طرح یہ لڑ سکتے تھے۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آج مسلمان غلام ہیں، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، کچھ امریکہ کے غلام ہیں، کچھ جو ہے IMF کے غلام ہیں۔ اس لیے یہ بھی غلام تھے نا، غلامی میں ضمیر بدل چکا تھا، کہاں جہاد کرتے تھے یہ۔ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں پر تو بڑے سخت لوگ رہتے ہیں، بڑے جنگجو ہیں، ان کے پاس بڑا، جس طرح آپ کہتے ہیں بڑا اسلحہ ان کے پاس، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ انا لن ندخلها، ہم نہیں داخل ہوں گے، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک یہ خود پہلے نکلیں یہاں سے، فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون، یہ نکل گئے پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، ان میں سے دو بندے، کچھ اچھے بھی تو تھے نا، انہوں نے کہا یخافون، تم ڈرو اللہ سے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا کہ انہیں اللہ نے یہ بات کرنے کی توفیق دی۔ انہیں کیا کہا ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے سے داخل تو ہو جاؤ نا، فإذا دخلتم، جب تم داخل ہو جاؤ تم کوشش تو کرو نا، اللہ نے جب وعدہ کیا ہے فتح کا، پیچھے اللہ نے نہیں دی فتح، اللہ آپ بھی دیں گے۔ فإنکم غالبون، تم غالب ہو جاؤ گے، وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ، انہوں نے پھر کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها، ہم نہیں جاتے، انا لن ندخلها ابدا، کبھی بھی ہم نہیں جائیں گے ان کے خلاف، ہم کبھی بھی جہاد نہیں کریں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں، ہم نے دروازے سے نہیں جانا، ہم نے اس علاقے میں داخل نہیں ہونا۔ فاذهب انت وربک، فاذهب جا، انت تو، اب دیکھیں بات کرنے کا انداز دیکھیں، اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں، تو جا، وربک، تیرا رب جائے، ہمارا نہیں، انداز اخلاقی گراوٹ دیکھیں، تو جا تیرا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں جا کے لڑائی کرو، انہا ہنا قائد، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ غیبی مدد بھیج، اللہ محمد بن قاسم بھیج، یہ کس طرح کی دعائیں ہیں، اللہ ابابیل بھیج، ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا دعائیں، اللہ ابابیل بھیج دے۔ ابابیل کروڑوں مسلمان، اربوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ابابیل آئیں گے۔ ابابیل تو تب آئے تھے جب مسلمان نہیں تھے، جب کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، وہ مشرک تھے سارے بیت اللہ میں رہنے والے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، بیت اللہ کو انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابابیل تب آئے تھے، ابابیل بدر میں نہیں آئے، ابابیل احد میں نہیں آئے، کیونکہ بدر میں 313 موجود تھے، ان 313 نے جب اپنی جانوں کو کھپایا، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلے، تب اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، تب مدد آئی۔ جب یہ اربوں مسلمان، ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں نکل رہا، محمد بن قاسم نہیں نکل رہا، تو پھر کس کھاتے کے ہیں یہ؟ پھر تو انہی کی حالت ہوگی نا جو حالت ہو رہی ہے اب ہماری۔ اللہ ہمیں ایمان دے، ایمان مانگے اللہ سے، یہ دعائیں مت کریں کہ اللہ ابابیل بھیج دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اب بھی ابابیل بھیجنے پر، لیکن اللہ کا کچھ اصول و ضوابط بھی ہے نا، کہ مومن کچھ نہ کریں، وہ بزدل بنے بیٹھے رہیں، تو ہم تو کچھ کریں نا، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اختیار میں جو ہے، اللہ ہم سے اس اختیار کے مطابق پوچھے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا اختیار ہے، آپ کے پاس کتنا اختیار ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے پاس جتنا اختیار ہے، اگر ہم ان کی مدد کے لیے پیسے بھیج سکتے ہیں، کوئی چیز بھیج سکتے ہیں، جو تنظیمیں وہاں تک پہنچ کر جو ہے ان کی مدد کر رہی ہیں، تو ان تک جو ہم بھیج سکتے ہیں وہ بھیجیں، اور دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ باقی جہاد کرنا اور وہاں تک پہنچنا، ہم تو پہنچ بھی نہیں سکتے وہاں تک۔ کتنی یہ جو ملکوں کی جو ہے جو لائنیں بنائی ہوئی ہیں، بارڈر کی لائنیں، جو قانون ہے عالمی، وہ تو اس سے تو ہم کوئی جو ہے وہاں تک فلسطین تک بھی نہیں پہنچ سکتے، جا کے جہاد کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ جب تک کوئی حکومت اور حکومتیں بھی سب مسلمان متحد ہوں، سب متفق ہو جائیں، اللہ اتفاق کی دولت عطا کر دیں، اور تب جا کر جو ہے وہ صرف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوگا، وہ اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صرف متحد ہو کر اعلان جنگ کریں کہ اب نہیں روکتے ظلم، نہیں دیتے فلسطینیوں کو ان کا حق، تو پھر آ رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد دیکھیں یہ بزدل ہیں کافر، یہ رک جائیں گے۔
آگے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اور یہ کام کن کا ہے؟ حکمرانوں کا ہے۔ اللہ نے جن کو حکومتیں دی ہیں، جن کو اختیار دی ہے، جن کے پاس ساری قوتیں اور طاقتیں ہیں، کنٹرول ہے، اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں میرے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی تھی؟ کیوں نہیں میرے مسلمان بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ میرے بندے پکار رہے تھے تمہیں۔ پچھلی آیت پڑھی نا ہم نے کل، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور باقی ہمارے بس میں جو ہے ہم دعا بھی نہ کریں تو تب بھی ہم مجرم ہیں، ضرور دعا کریں، ہر دعا میں ان کو یاد رکھیں، اور ہر روزے کی افطاری میں، ہر تراویح میں، ہر قنوت میں ان کے لیے ضرور دعائیں کریں، اللہ ہمیں توفیق دیں۔ تو ان کی حالت بھی یہ تھی کہ فقاتل انہا، اللہ نے پھر کیا کیا؟ قال ربی لا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں تو نہیں مالک مگر اپنی جان کا ہے، اپنے بھائی کا، ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اب اللہ نے کہا فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، تم پر یہ زمین اب 40 سال کے لیے حرام ہے، اب یہ زمین کسی اور کے لیے رہے گی، تمہیں نہیں ملے گی یہ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے ابابیل بھیجے اس وقت جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے، یہ مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کلمہ پڑھ کے آئی نا، یہ جب جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ نے تب ابابیل نہیں بھیجے، بلکہ کیا کہا؟ یتیہون فی الارض، 40 سال تک تم زمین میں اس طرح حیران پھرتے رہو گے، تمہیں یہ سزا ہے کہ تمہیں اب، میں تو تمہیں اس مقدس سرزمین کی بادشاہت دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارے اندر ایمان نہیں، غیرت نہیں، تم لڑنا نہیں چاہتے، تمہارے اندر جرت اور بہادری نہیں ہے، تو پھر پھرتے رہو، ذلیل ہوتے رہو زمین پر۔ یہی ہے یتیحون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے۔ آج ابابیل کیسے آئیں گے جب ہمارے اندر کوئی ایسا محمد بن قاسم جیسا حکمران نہ ہو، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لا تأس علی، ایسے قوم پر پھر کوئی جو ہے ترس نہیں کھایا جائے گا، پھر ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے اسی طرح۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دیں۔ آگے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 بیٹوں نے قربانی کی، اور اس وقت قربانی کا اصول یہ تھا کہ آگ آتی تھی آسمان سے، وہ جو جانور قربان کرتے تھے اس کا گوشت لے جاتی تھی۔ اب جو ہے بڑی جو ہے اللہ کی رحمت ہے کہ قربانی بھی کرتے ہیں ہم، گوشت بھی ہم خود کھاتے ہیں۔ اب جس کی قبول ہو جاتی اس کی آگ لے جاتی، جس کی قبول نہ ہوتی اس کی آگ جو ہے وہ نہ لے جاتی۔ ایک بیٹے کی قبول ہو گئی، 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو اس کے ساتھ حسد ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت تھی جس سے ایک بھائی شادی کرنا چاہتا تھا، وہ خوبصورت تھی، دوسرے کی خوبصورت نہیں تھی، اس نے کہا میں نے اسی سے کرنی ہے، لیکن اس وقت کی شریعت کے مطابق وہ اس سے نہیں کر سکتا تھا، تو بہرحال عورت کی وجہ سے حسد ہوا، یہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو پھر حسد کی وجہ سے اس نے جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو قتل کر دیا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ فَتَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اسے ابھارا، قتل اخی، بھائی کے قتل کرنے پر، فقتل، اس نے قتل کر دیا، اور پھر وہ کیا ہو گیا؟ خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں۔ یہاں ایک اہم ترین بات ہے، اس کے بھائی نے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے کہا کہ تم مجھ سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، تو متقی بن جا، تو اپنے اندر دیکھ تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کر رہا ہوں نا، ہم اپنے اندر دیکھیں کس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہیں اور ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ کل پرسوں ایک گروپ میں ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں پھر چھوٹ جاتی ہے، پھر پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، آپ کوئی دعا بتائیں۔ تو دعا کیا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں، گناہ کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اپنے ان گناہوں کو یاد کریں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہم سے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، سنتے پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تراویح پڑھنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یا گناہ یاد نہیں آ رہے، تو اللہ سے کہیں اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ قبول کرتے ہیں متقین کی، جن کا تقوی ہو، قربانی ان کی قبول ہوتی ہے۔ قربانی کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور آگے ایک اور بات
اہم ترین بات یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس وسیلے سے مراد واسطہ نہیں ہے، اردو والا وسیلہ نہیں ہے یہاں پر۔ اس آیت کا بہت غلط مفہوم لیا جاتا ہے، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا الگ سے اس آیت کا مفہوم ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ پورا خلاصہ تو سننے میں یہ بات درمیان میں ہی آتی ہے نا، تو الگ سے بھی اس کو ریکارڈ کریں گے۔ اس کا غلط مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کا معنی وہ اردو والا وسیلہ لیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح دنیا میں کسی بڑے کو ملنے کے لیے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں نا، کسی ایم این اے کو، کسی ایم پی اے کو، کسی وزیر مشیر کو ہم نے ملنا ہو تو پہلے چھوٹوں کو ملتے ہیں، اس کا قرب پانے کے لیے واسطے اور وسیلے تلاش کرنے کے بعد تب ہم جو ہے وزیر تک جا کے پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح کا وسیلہ اللہ کے لیے بھی تلاش کرو، پہلے اولیاء کے پاس جاؤ، پیر بناؤ، اپنے واسطے بناؤ، ان تک اپنی دعا کو پہنچاؤ۔ جس طرح دنیا میں پھر پہلے ہم چھوٹے تک بات پہنچاتے ہیں، وہ آگے پہنچاتا ہے، وہ آگے پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے بھی وسیلہ تلاش کرو۔ جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وسیلے کا معنی یہ عربی کا لفظ ہے وسیلہ، اس کا معنی ہے قربہ، اے ایمان والو اللہ کا قرب تلاش کرو۔ آپ جتنی بھی عربی کی تفسیریں ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وسیلہ کا معنی القربہ لکھا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اب قرب تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلی، اللہ نے خود بتا دیا، جاہدوا فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کر کے، اس کے راستے میں محنت کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، حج کر کے، جہاد کر کے، تقوی اختیار کر کے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یہ معنی ہے اس کا کہ تم خود اللہ کے قریب ہو جاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ میرے اور بندے کے درمیان میں کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں بتایا نا کہ آپ کسی ولی کی قبر پر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ نے کبھی آپ سے پہلے جو پیغمبر فوت ہو گئے تھے کسی پیغمبر کی قبر پہ جا کے آپ نے واسطہ اور وسیلہ نہیں دیا، کسی دعا میں نہیں ہے، نہ آپ گئے کسی کی قبر پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو مدینہ میں تھی، کوئی صحابی وہاں پہ جا کے آپ کی ذات کا وسیلہ دے کر اس نے دعا نہیں کی۔ تو اس لیے فلاں کے واسطے اللہ، کئی دعائیں یہ بھی آ رہی ہیں فلسطین کے حق میں، کئی مسلمان دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ ان کی مدد فرما۔ یہ وسیلہ دینا غلط ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا وسیلہ دے کے دعا نہیں مانگی، ٹھیک ہے نا؟ تو وسیلے کا معنی قرب حاصل کرنا ہے۔ اور اردو والا جو جائز وسیلہ ہے کہ کسی وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں، وہ 3 جائز وسیلے ہیں، 3 جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما، یہ ثابت ہے، رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم انت شافی لا شفاء الا شفاؤک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو شافی ہے، شفا دے، اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما۔ تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا ایک جائز وسیلہ۔ دوسرا جائز وسیلہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اگر تجھے یہ پسند ہے قبول فرما، میری اس بیماری کو، میری اس مشکل کو دور کر، میری اس دعا کو قبول فرما۔ جس طرح وہ 3 غار والے لوگوں کا واقعہ آتا ہے جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نیک اعمال کا، جس طرح آپ کہیں اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں، اگر میرا روزہ رکھنا، میری بھوک اور پیاس تجھے پسند ہے تو اللہ اس کے بدلے مجھے میری اس دعا کو قبول فرما۔ میں نے تراویح پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، تو یہ اپنی نیکیوں کا وسیلہ دینا اللہ کو۔ اور تیسرا جائز وسیلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی زندہ آدمی کے پاس جائیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، کسی زندہ نیک آدمی کو آپ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں۔ آپ جب فوت ہو گئے پھر آپ کی قبر پر جا کر واسطہ نہیں دیا، جبکہ وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہم آپ کے پاس جا کر دعائیں کرواتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب آپ فوت ہو گئے ہیں
تو اس لیے ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو کسی زندہ آدمی کے پاس، نیک انسان کے پاس جا کے دعا کرانا یہ جائز وسیلے کی صورت ہے۔ باقی جو اس کا آیت کا مفہوم بگاڑ کر لوگوں کو جو ہے قبروں کا واسطہ دینا، وسیلہ دینا، اس طرف جو ہے بلایا جاتا ہے، اور اکثر درباریں، مزار اور خانقاہوں کا نظام اسی آیت کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ایم این اے، ایم پی اے، وزیر مشیر کو، وزیر اعظم کو ایسے مل سکتے ہو تم، جب وزیر اعظم کو ایسے نہیں مل سکتے، اللہ کو ایسے ملنے کے لیے تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہو۔ پہلے ان کا واسطہ بناؤ نا، کوئی پیر بناؤ، کوئی ذریعہ بناؤ، کوئی وسیلہ بناؤ، اور پھر قرآن کی آیت غلط اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ جبکہ یہ دنیا کے حکمران، آپ دیکھیں نا، اگر غور کریں، دنیا کے حکمران اگر چھوٹوں کی نہیں سنتے، غریبوں کی نہیں سنتے، کمزوروں کی نہیں سنتے، تو یہ کیا ہے؟ ان کی اچھی عادت ہے؟ یہ تو ظلم ہے نا، زیادتی ہے، نا انصافی ہے کہ بڑوں کی سنیں، چھوٹوں کی نہ سنیں۔ اب دیکھیں نا، وزیر اعظم جو اس وقت ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، سب کا برابر کا ہے نا، لیکن برابری نہیں کر رہا، وہ کہاں سب کی سنتا ہے؟ اگر دنیا کے حکمران بھی اسی طرح کے ہوں، ظلم کریں، چھوٹوں کی نہ سنیں، صرف بڑوں کی سنیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے کریں، تو یہ تو اللہ رب العالمین کی شان میں کمی بیان کرنا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ معاذ اللہ، کیا اللہ بھی دنیا کے حکمرانوں کی طرح ہے؟ یہاں تو دو وجہ ہو سکتی ہیں نا، یا تو وہ خود نہیں سنتا، انصاف نہیں کر رہا، ظلم کرتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا حکمران اتنے زیادہ لوگوں کی کیسے سنے وہ اکیلا بات، وہ تو نہیں سن سکتا نا، اس میں کمی ہے، نقص ہے۔ اللہ رب العالمین سبحان ہے، ہم کہتے ہیں نا سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی، اللہ تو پاک ہے، اللہ ان کمیوں سے، اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آن، ہر لمحہ، ہر مخلوق کی سنتے ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، اربوں کی تعداد میں رب کی مخلوق ہے، سمندروں میں ہے، فضاؤں میں ہے، جنگلوں میں ہے، اور زمین کے اندر ہے، غاروں میں ہے، فضا میں رب کی مخلوق ہے، کئی مخلوق ایسی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پہاڑوں میں، پتھروں میں، اللہ سب کی سنتے ہیں، سب کو رزق دیتے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی مثال دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ دینا بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، اللہ اس سے پاک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے دنیا میں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چور، مجرم، ڈاکو، ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ان کی کیا سزا ہے؟ قصاص کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا، کتبنا علیہ ان النفس بالنفس، کہ کوئی جو بندہ کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل ہے، یہ اسلام کی سزائیں ہیں۔ ان کے متعلق شروع میں بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو یہ سزائیں ہیں، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی تو بدلے میں اس کی آنکھ نکالیں، ورنہ فدیہ دے وہ، اگر وہ معاف کر دے، جس کی آنکھ نکالی گئی وہ معاف کر دے تو 50 اونٹ آنکھ نکالنے والے کو دینے پڑیں گے۔ انف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ فمن تصدق کا بھی، جو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، پھر ان کا کفارہ ادا کریں۔ اور آگے کیا فرمایا، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو بندہ اللہ کے احکامات جو اللہ نے اتارے ہیں ان کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اے اہل کتاب، اے اہل انجیل، فیصلہ کرو اس کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو بندہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور آگے فرمایا، بلکہ پیچھے ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو بندہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل کی احکامات، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں۔ اس کے بعد آگے، بلکہ اس سے پیچھے ہے، سزا بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، مجرم ہیں، ڈاکو ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ، جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسلام کے احکامات نافذ کر دیے گئے، اب یہ احکامات کب ہیں؟ پیچھے ہم سورہ نساء پڑھا ہے، وہ پہلے کی صورت ہے، یہ بعد کی ہے۔
सूरत النساء में घरेलू मामलात बयान किए गए कि घर की इस्लाह कैसे करनी है, खानदानी मामलात को कैसे संवारना है और सुधारना है, खामन बीवी में झगड़ा हो गया उसको कैसे दुरुस्त करना है, उसके बाद हमसाए के हुकूक, मुसाफिरों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, वो सारे पूरे करने के बाद अब अपने मुआशरे के अंदर इस्लाम नाफिज करना है कि कत्ल के बदले कत्ल, कोई किसी का आंख निकाले, उसका वो सारे अहकामात मुआशरे में अमन पैदा करने के लिए वो नाफिज करने। उनको नाफिज करने के बाद अगर उस निज़ाम की कोई मुखालफत करते हुए बागी बनता है, उस निज़ाम का बागी बन रहा है, इस्लाम के निज़ाम का बागी बन रहा है, जो इस्लाम इंसानियत के लिए अदल है, इंसाफ फराहम करता है, और इंसाफ के अहकामात भी आ गए कि इंसाफ के साथ फैसला करना है, चाहे इंसाफ का फैसला तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ जाता है, वालिदैन के खिलाफ जाता है, करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ जाता है, तुमने अदल करना है। जब अदल का कानून और निज़ाम नाफिज हो चुका है, इस्लाम के कवानीन नाफिज हो चुके हैं, उस कानूनों की कोई मुखालफत करते हुए फसाद करता है और ज़मीन में जो है दहशत गर्दी फैलाता है, तो उन दहशत गर्दों की सज़ा क्या बयान की है, यस्अऊन फिल अर्ज़ि फ़सादा, ज़मीन में फसाद मचाते हैं, अन युक़त्तलू, उनको कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू, सूली पे लटका दिया जाए, औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम, या उनके हाथ और पाँव काट कर मुखालिफ सिमत में, औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़, उनको फेंक दिया जाए या उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, उनकी ये दुनिया में रुस्वा कुन सज़ा है और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है उनके लिए। और आगे मुसलमानों को ये कहा गया, ए मुसलमानों, अल्लाह ने ये जो अहकामात तुम्हें नाजिल किए हैं, इस शरीयत और इन कानूनों को छोड़कर तुम और कौन सा कानून चाहते हो? ये इतने बेहतरीन पैगामात, इतना जबरदस्त निज़ाम, इसको छोड़कर कोई और कवानीन तुम चाहते हो? इस्लाम के निज़ाम और इस्लाम का कानून तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इस्लाम की सजाएं और इस्लाम का निज़ाम मईशत, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, जाहिलियत के फैसले तलाश करते हो तुम, जाहिलियत के कानून चाहते हो तुम, जाहिलियत का निज़ाम हुकूमत चाहते हो तुम। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या अब भी कुरान आने के बावजूद भी, कुरान के अहकामात और कुरान के फैसले आने के बावजूद भी, तुम कलमा पढ़ने के बावजूद भी अफ़ा हुक्मल जाहिलिया, जाहिलियत के तरीके चाहते हो तुम। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, अल्लाह से ज्यादा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा अच्छा निज़ाम अता करने वाला तुम्हें कौन है? उस निज़ाम को छोड़कर, इस कुरान को छोड़कर आज औरों की बातें करते हैं। आज देखें, सब की बातें करने वाले मौजूद हैं, जमहूरियत की बातें करने वाले, इमरान खान की बातें करने वाले, नवाज शरीफ की बातें करने वाले सब हैं। कुरान की बात कोई नहीं करता, कुरान के निज़ाम की बात करने वाला कोई नहीं है, अल्लाह के कानून नाफिज करने की बात करने वाला कोई नहीं है। सब आते हैं और सब्ज बाग दिखाते हैं, कोई कहता है मैं मोटरवे बना दूंगा, मैं कॉलेज बना दूंगा, हम जो है वो गरीबों को जो है वो इमदाद देंगे, हम फलां करेंगे। हम कोई ये नहीं कहता कि हम कुरान का कानून नाफिज करेंगे। इस मुल्क में चोरों की सजा होगी, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, जानी को रजम किया जाएगा, और जो है इस्लाम की जो सजाएं इस्लाम ने बयान की हम वो नाफिज करेंगे। अल्लाह के कानून की बात करने वाला कोई नहीं है आज, है ना। अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, औरों की बातें करने वाले तो है ना, और नई नई पॉलिसियां बनाने वाले हैं। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम की बात करने वाला भी कोई नहीं मिलता। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, साथ ही कहा ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को कभी अपना दोस्त मत बनाना। ये दोस्ती का ही है ना नतीजा, कि उन्हीं का निज़ाम हमने लिया हुआ है, इस्लाम के निज़ाम को हमने छोड़ दिया है। ये जमहूरियत का निज़ाम, ये निज़ाम हुकूमत और इसके अंदर जो कवानीन हैं वो सब जो है यहूदियों और ईसाइयों के बनाए हुए। हमारे अदालतों का जो निज़ाम है वो इस्लामी थोड़ी है, इस्लाम के मुताबिक तो फैसले नहीं होते। सारा अदालतों का निज़ाम कुफ्र पर मबनी है, काफरों का बनाया हुआ है। और फिर उस निज़ाम वो काफरों ने बनाकर अपने मुल्कों में उसे नाफिज करके उसके मुताबिक फैसला करते हैं, वो उन निज़ामों के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की हालत और कैफियत ये है, अपने निज़ाम को भी छोड़ा, काफरों का निज़ाम ले आए, और उस निज़ाम के मुताबिक भी अदल पर फिर फैसला नहीं होता। उस निज़ाम को अपनी मर्जी से तोड़ा जाता है, और जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कानून है बस। वो लिखते हैं ना, कई दफा फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं कि इतनी बड़ी कानून की किताबें लिखने की क्या जरूरत थी, यही लिख देते, जिसके पास ताकत होगी,
قانون اسی کا غلام ہوگا۔ یہی کچھ تو ہے نا ہمارے ہاں، کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اختیار ہے، کنٹرول ہے، طاقت اسی کے پاس، اور اگلے دن فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان لوگوں کو بھی دوست نہیں بنانا جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا ہے، دین کو کھیل کود بنا دیا ہے، تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اور آگے اہل کتاب سے، کیونکہ زیادہ خطاب یہاں پہ اہل کتاب سے ہے، انہیں کہا گیا، بلکہ ہمیں بھی ہے یہ حکم، لو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے، ویسے ایمان لاتے جس طرح ایمان لانے کا حق تھا، واتقوا، اور اللہ سے ڈر جاتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے، ولا ادخلناہم جنات النعیم، ہم انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے، ولو انہم اقاموا التوراۃ، اگر یہ تورات کو قائم کرتے، والانجیل، انجیل کو قائم کرتے، یعنی تورات اور انجیل میں جو احکامات ہم نے نازل کیے تھے ان احکامات کو یہ نافذ کرتے، والانجیل وما انزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، ہمیں بھی حکم ہے نا، جو قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا، اگر اس قرآن کو نافذ کرتے اپنی عدالتوں میں، اپنے ملکوں میں، تو پھر کیا ہوتا؟ انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا، لاکلوا، یہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، آسمان سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے آتے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پیروں کے نیچے سے، زمین بھی اپنے خزانے نکالتی، زمین سے خزانے نکلتے، زمین سے انگوریاں نکلتی، زمین نباتات اگاتی، زمین جو ہے سونے، چاندی، گیسوں کے ذخائر اور پیٹرول اور ساری چیزیں زمین ان کو عطا کرتی۔ من تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ، یہ امت ہے درمیانے درجے کی، ٹھیک ہے نا۔ آج دیکھیں کچھ مسلمان ملک ہیں جہاں پر کچھ اسلامی قوانین نافذ ہیں، عرب ملکوں میں کچھ میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، دیکھیں اللہ نے کس طرح ان کو دنیا کی دولتیں دی ہیں، لیکن اس وقت جس موڑ پہ وہ کھڑے ہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے۔ نظام اپنے ملکوں میں تو نافذ کیا ہے نا، لیکن اپنے مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کر رہے، کمزور اور ضعیف اور مسلمان جن کو کافر مار رہے ہیں، خصوصاً فلسطین، ان کی وہ مدد نہیں کر رہے، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور زیادہ جو ہے مال و دولت دیں، اختیار دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کر دیں، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور اللہ ہمیں، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، ملک پاکستان میں بھی اللہ رب العالمین قرآن کا قانون نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما انزل الیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم فاسقون۔ آگے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول ذمہ داری ہے آپ کی، ما انزل الیک من ربک، آپ اس رب کے پیغامات کو دنیا میں پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آپ کے بعد صحابہ کی ذمہ داری، آپ نے صحابہ کی ذمہ داری لگائی، فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو حاضر ہے اور وہ غائب کو پہنچا دے، آپ کے بعد جو آنے والے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانا، اور اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے پورا کیا، آگے پہنچایا، اسلام، دین، قرآن ہم تک پہنچا، اور آج ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی آگے پہنچائیں۔ جدید وسائل ہیں، اس وقت یہ وسائل نہیں تھے، اب دیکھیں میں گھر میں بیٹھ کے سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، اور تراویح کے بعد بھی خلاصہ ہوتا ہے، مسجد میں بھی پڑھاتے ہیں، وہاں بھی درس دیتے ہیں، اور جہاں اللہ توفیق دے تو ان وسائل کے ذریعے بھی پیغام پہنچائیں۔ میں نے آپ تک پہنچا دی، اور اس آپ تک پہنچانے میں صرف میں نہیں، اور بھی کئی ساتھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں نے تو ریکارڈ کر دیا، کئی ہیں جو یوٹیوب سے پھر فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور گروپوں میں سے آپ کے پاس شیئر کرتے ہیں، اور پھر کئی ساتھی ان کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان پیغامات کو، قرآن کے ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، یہ قرآن کا حق ہے، ہم پر فرض ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کے پیغامات کو آگے جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔